बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता दिनों मैं इस्लामाबाद था और एक तो यूथ समिट थी, उसमें शरीक हुआ। इस यूथ समिट में पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ बड़ी यूनिवर्सिटियों से डेलीगेशंस थे आए हुए, लड़कों और लड़कियों के, और इन सब को इस्लामाबाद में HHRD ने जमा किया था। HHRD का एक चैप्टर है जो यूथ एम्पावरमेंट करता है, और ये उसका था जो क्या कहना चाहिए स्लोगन और लोगो, एम्पावरिंग, जो यूथ को एम्पावर करने का। मुझे जो मौजू था इन लोगों से बात करने का, उसमें तकरीबन यूँ समझे कि 20 के करीब लड़के थे जो यूनिवर्सिटियों में थे और 25 के करीब लड़कियां थीं, वो भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये सारे अपनी यूनिवर्सिटियों में आम तलबा और तालबात की निस्बत को 10 से गुना ज़्यादा एक्टिव होंगे, चूँकि कोई प्रेसिडेंट था, कोई सेक्रेटरी थी, और ये सब लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को एम्पावर करें। अच्छा, एक जो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ वो था कि मानो जैसे लोग एक ज़माने में रज़ाकार होते थे। रज़ाकार वो होते हैं जो ख़ुद से काम करते हैं, किसी पैसे के लालच के बिना और किसी की तरगीब के बिना। दे फील कि हमें ये काम करना चाहिए और दे लव टू वर्क दैट। दुनिया भर में ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। यानी इसको आप यूँ समझें, दुनिया भर में तो इसको वॉलंटियरिज्म कहते हैं। लोग बड़े बड़े काम करते हैं, मज़दूरों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, बूढ़ों के पास जाते हैं, ज़हनी मज़दूरों के पास जाते हैं। वैसे आपने कभी गौर किया, हमारे दादे दादियाँ, नाने नानियाँ, दे वर द बेस्ट वॉलंटियर्स। किसी की शादी होती थी तो उसके खाना पकाने वाले घर नहीं पकवाते थे, बल्कि जो दोस्त अहबाब होते बरादरी के, वही सारा अपने आप को वॉलंटियर करते थे। देख के ऊपर बैठे, खाना बरताना हो, खिलाना हो, मेहमानों का अरेंज करना हो, उनके बिस्तर लगाने हो, उनका सामान उठा के बसों पे और ट्रकों पे रखना हो। अच्छा, ये सारे काम लोग बड़ी मोहब्बत से करते थे, और जब हौले हौले ये पेशा बन गया तो उसके अंदर से खूबसूरती रुखसत हो गई। अभी भी पाकिस्तान में बहुत से अदारे ऐसे हैं जहाँ लोग अपना वक्त, दौलत और अपनी सलाहियत खर्च करते हैं। ये जो यूथ है, ये आम तौर पे इनको चूँकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वॉलंटियरिज्म क्या है, तो कभी कभी तो उल्टे सीधे काम भी करना शुरू कर देते हैं। लाइक दरख्त लगाने पे निकल जाएंगे, ये सोचे बिना कि वो दरख्तों को संभालेगा कौन। इसी तौर पे कोई ब्लड बैंक बना देगा, कोई छोटी छोटी सोसाइटियाँ बना लेंगी। उस वक्त उनके अंदर एनर्जी होती है, जो रास्ता दिखा दे वो उसको करने लग जाते हैं। लेकिन जो असल फ़ायदा वॉलंटियरिज्म का है वो तब होता है अगर आपकी नीयत, उस पर डिपेंड करता है आपकी नीयत क्या है। अगर आपकी नीयत अपने रब को राज़ी करने की है तो आपसे बड़ा शानदार को वॉलंटियर कोई नहीं है। और अगर आपकी नीयत दिखावे की है तो ज़ाहिर है वॉलंटियरिज्म तो वो भी हो जाएगा। आपकी नीयत लोगों को मुतासर करने की है, लड़कियों से दोस्ती करने की है, लड़कों से ताल्लुक़ बनाने की है, यूनिवर्सिटी में पैसे खाने की है, वो भी रास्ता खुल जाएगा। लेकिन फिर लोग आपको मोहब्बत से याद नहीं करेंगे। पर जब जब आपको बड़ा काम करते हो, मुझे याद है एक दफ़ा एक साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अजीब उनका नाम था, सासा, स्वाद एन स्वाद है, और उसने आके आपके पास बैठा। ज़ाहिर को बहुत मशहूर और मारूफ आदमी तो नहीं था, बट ही वाज एन वॉलंटियर। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात तो बताइए, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब लोगों के यहाँ बेटियाँ पैदा होती थीं तो और उनको मारने लगते थे, तो मैं अपनी जमा पूंजी जाके उस लड़की को ख़रीदने पे और उसके बाप को मनाने पे कि तुम ये पैसे ले लो, इसको छोड़ दो, तो मैंने करीबन 360 लड़कियां ज़िंदा दरगोर होने से बचाईं। क्या इसका मुझे कोई अजर मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान माल उन पे कुर्बान हो, वो यहाँ तक मुस्कुराए और कहा, सासा क्या तुमने नोट नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे उस काम को इतनी बरकत और फजीलत दी कि तुम्हें कुफ्र की तारीकी से निकाल के ईमान दे दिया और तुम मुसलमानों में से हो गए। तो मेरा रब जो है वो किसी के इतने से ही किए हुए काम को भी ज़ाया नहीं करता। उस अहद में अगर आप कभी याद हो तो हातिम ताइबी एक वॉलंटियर था, उसके पास लोग आते थे, मेज़बानी उनका करता था, उनके बच्चों की शादियों से लेके उनकी ज़रूरतें पूरी करने तक। कितने लोग थे जिनको अल्लाह के रसूल ने वॉलंटियर बना दिया। हज़रत उस्मान ने क्या किया, कोई लालच था क्या?
وہ کنواں خرید کے دیا. جنگ کے موقع پہ اپنے جتنے پیسے ہوتے تھے 800 گھوڑے خرید کے دے دیتے تھے. اگین دیٹ واز اے والنٹیرزم. اسی طور پہ حج کے موقع پہ جو بے شمار لوگوں کو پانی پلایا جاتا تھا وہ بھی سارے والنٹیرز ہوتے تھے. اس کا معاوضہ تو وہ نہیں لیتے تھے. انفیکٹ انسانی تاریخ میں دوسروں کے لیے جینے والے ہمیشہ اچھے مانے جاتے ہیں. دوسروں کے لیے ایفرٹ کرنے والے, دوسروں کے لیے کنویں کھودنے والے, دوسروں کے لیے ہاسپٹل بنانے والے, دوسروں کے لیے مسجدیں بنانے والے, دوسروں کے لیے ایسے کام جس میں لوگوں کی زندگی یا ان کی نسلوں کو آسانی ہو. یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہوتا ہے. آج کے عہد میں لائک اخوت بہت شاندار والنٹیئر کا ادارہ ہے جس میں لوگ عام طور پہ تنخواہ نہیں لیتے. ڈاکٹر امجد ثاقب سے لے کے ان کی پوری ٹیم, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, بہت سارے عمدہ لوگ ہیں. اسی طور پہ میں نے دیکھا الخدمت فاؤنڈیشن میں ابھی جب یہ پچھلے دنوں بہت بڑا کووڈ کا مسئلہ تھا تو 1200 والنٹیئرز کی ٹیم تھی جن کو ایک پائلٹ صاحب لیڈ کر رہے تھے, اور وہ وہاں سامان پیک کرتے تھے مختلف شفٹوں میں. یعنی یہ ایک ہیڈ آفس میں کراچی میں ان کا الگ کام ہو رہا تھا, سندھ میں الگ ہو رہا تھا, KPK میں الگ ہو رہا تھا. اور یہ پاکستان کی میرا خیال اس وقت جو بہترین اور شاندار والنٹیئرز کی تنظیم ہے وہ الخدمت والے ہیں. عید و شبراتوں پہ, عیدوں پہ قربانیاں لوگوں کو پاکستان سے باہر سے بھی, افغانستان میں, برما میں, بنگلہ دیش میں, یہ جو شام ہے وہاں, اور ٹرکی, وہاں پہ جہاں جہاں لوگوں کو دقت ہوتی ہے یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنے خرچوں پہ اور وہاں جا کے کام کرتے. جو ان کے تنظیمی خرچے بھی ہیں, دنیا میں ایک لیول ہوتا ہے والنٹیئرز جو ادارے ہیں NGOز کہ انہیں کم از کم اتنا خرچ کرنا چاہیے, لائک 10% یا 12% جو ایڈمن پہ. تو الخدمت کے یہاں تو میں نے وہ نوٹ کیا 2-2.5% سے زیادہ خرچ بھی نہیں ہے. یعنی ان میں سے میجورٹی جو بڑے ان کے لیڈرز ہیں وہ تو سارے والنٹیئرز ہیں, تنخواہ بھی نہیں لیتے. جو ٹیم ہے کام کرنے والی ایسی شاندار, اور سارے ینگ لڑکے اور لڑکیاں. انفیکٹ یہ جو والنٹیئر کرنے کا مزہ اور خوشی ہے یہ ساری عمر آپ کو باقی سے سوا بنا دیتی ہے. میں جب کالج میں تھا تو آئی واز والنٹیئر. میں نے جو اس وقت ہم جمیت کا کام کرتے تھے, بچوں کو کتابیں پڑھاتے تھے, ان کو درس قرآن میں لے کے جاتے, ان کو مختلف ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے. تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو پیسے بھی ملیں گے. 8-10 سال. یعنی میں اپنے آپ سے اگر کبھی بات کرتا تھا تو میں کہتا تھا میں اس بات پہ بخشا جاؤں گا کہ ان 8-10 سالوں میں میری نیت اتنی شاندار, اتنی اچھی, اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی. جتنے پیسے ہوتے اس میں کتابیں خرید کے دوستوں کو بانٹ دیتے, نئے بچوں کو پڑھنے والوں کو دے دیتے. مجھے یاد ہے میں جمیت کا ایک میگزین ہوتا تھا ہم قدم اس کا نام تھا, اس کا ایڈیٹر تھا, اور میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو آفس سے ڈاک خانے جانے کے لیے 5 روپے لگتے تھے. رکشے والا لیتا تھا ان بنڈلوں کو, یعنی آپ دوسرے شہروں میں بھجوانے کے لیے. VP کہتے تھے, VP پیکٹس. تو میں سحر دوپہر کو یونیورسٹی سے وہاں پہنچتا, تب وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. عصر سے عشاء تک لوگ آتے تھے. اس دوران میں بوری میں ان کو پیکٹ رکھتا, بند کرتا, بوری کندھے پہ اٹھاتا, اور آرام سے گلی سے نکل کے وہ تہ خانے میں تھا جو اچرا شاپنگ سینٹر ہے اس کی بیسمنٹ میں تھا پوسٹ آفس. ایسے مزے سے جا کے وہ بورا اٹھا کے رکھتا. آپ سوچیں جوان لڑکا ہو, یونیورسٹی میں پڑھتا ہو, اس وقت ویسے بھی اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور انرجی بھی پوری ہوتی ہے. تو کبھی کبھی وہ پوسٹ مین پوچھتا ہوتا تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, رکشے پہ کیوں نہیں لاتے, 5 روپے لے لے گا, 7 روپے لے لے گا. تو میں کہتا تھا کہ جو 5 روپے بچیں گے وہ کسی اور کام آ جائیں گے. یہ جو میں نے اپنی خوشی سے آپ جو سرو کرنا, انفیکٹ جب آپ کو سرو کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ سیر سے سوا سیر ہوتے ہیں. پھر اگر وہ نیت اچھی ہے تو رب آپ کا دل بھی رکھتا ہے, آپ کے اعمال کو بھی رکھتا ہے. ان بچیوں کو اور بچوں کو جب میں وہاں بات کر رہا تھا, اسلام آباد ہوٹل کے بالکل سامنے والی لین میں یہ ہوٹل تھا, رنگیلیا اس کا نام تھا. اور ہمارا تو ویسے رنگیلا کے ایکٹر ہے, آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیوں اس کا یہ نام رکھا, لیکن اچھا خوبصورت ہوٹل تھا. اور جو ٹیم تھی HHRD کی, اسرار صاحب اس کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. از ینگ چیپ, ویری انرجیٹک, جو ان کے ساتھ وہاں کوآرڈینیٹ لوگ کر رہے تھے وہ بھی بہت اچھے تھے. اور ان کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن تھا, جب ہم اٹھے تو 2.5 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے, لیکن ابھی بھی ان کے سوال جاری تھے, جواب جاری تھے. دل اور دماغ یہ 2 جگہیں ایسی ہیں جو آپ کو بڑا بناتی ہیں. بڑا تب بناتی ہیں جب آبجیکٹو بڑا ہو زندگی کا.
جن بچوں کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، سونے جاگنے پڑھنے پاس ہونے اور پھر نوکری کرنے، وہ زندگی میں کبھی بڑے نہیں بن سکتے۔ پر جب آپ زندگی میں کچھ وقت سپیئر کرتے ہیں، کچھ صلاحیت سپیئر کرتے ہیں، کچھ دولت سپیئر کرتے ہیں چیریٹی کے کاموں میں، تو یوں سمجھے آپ اپنے لیول کے لوگوں سے ایک دم سے بڑے ہو جاتے ہو۔ میرا رب آپ کو پر دے دیتا ہے عزت کے، محبت کے، خدمت کے، اور پھر ہم ان پروں سے یہ جو صاحب تھے مردہ لوگوں کے کپڑے پہنتے ہوتے تھے، ٹوٹی جوتی پہنتے تھے، پر آج بھی ان کے فوت ہونے کے بعد، حالانکہ لاہور سے نہیں تھے، لاہور میں ان کے نام پہ عبدالستار ایدھی روڈ ہے۔ ایسے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس کا حسن ہوتا ہے۔ مدر ٹریسا کون تھی؟ یہ بھی والنٹیئر تھی۔ اسی طور پہ پاکستان میں نے ایک آسٹریلیا کی کسی سفید فام جو ان کے پادری ہوتے ہیں، ان کی قبر دیکھی تھی میرپور خاص سے ڈیر کی جاتے ہوئے، بالکل سڑک کنارے۔ اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ یہاں میری قبر کسی سائے میں بنائیے گا، اور لکھیے گا کہ میں آسٹریلیا سے آیا تھا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے میں یہاں ساری عمر رہا، اور میں نے ان کی خدمت کی، اور مجھے کسی سائے میں دفنانا۔ اب انفیکٹ اس کا نام بھی اس پہ لکھا ہوا تھا اس کتبے پہ۔ یہ جو کتبے ہوتے ہیں یہ بھی یاد دہانیاں ہوتی ہیں کہ کون کس عہد میں کتنے لوگوں کو سرو کرتا ہے۔ کچھ مالی طور پہ امداد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، کچھ قرضے دیتے ہیں۔ جن زمانے میں ہم پھول میں تھے تو مجھے یاد ہے ہماری ایک بچی ہوتی تھی، اور انیلا منظور لائی، اس سے میں نے کہا کہ میرے پاس کئی ساری آئی ہوئی ہیں اپلیکیشنیں، وہ بچے جو جیلوں میں ہیں اور ان کے پیسے نہیں ان کے ماں باپ دے سکتے، کوئی ہمارا خیال تھا کہ 60-70 ہزار چاہیے ہوگا، تو اس نے پھر آئی جی آفس گئی، وہاں سے جا کے پوری لسٹ لی۔ تو آپ سوچو کہ 2000 کے لگ بھگ یہ سال تھا، کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ چاہیے تھا، تو کوئی 70-80 لڑکے ان پیسے جمع کرانے کے بعد، نہ ہم ان کا نام جانتے تھے نہ ان کے خاندان کو جانتے تھے، پر یہ جو والنٹیئر ہو کے ان بچیوں نے یہ کام کیا۔ اسی طور پہ کشمیر سے جو مہاجرین آتے تھے، ہم ان کے لیے پیسے لے کے امبور کیمپ جاتے تھے، کپڑے لے کے جاتے تھے، ان کی خوراک لے کے جاتے تھے۔ اچھا، اس میں جتنی لڑکیاں اور لڑکے اس پوری کمپین میں ہوتے تھے، اس وقت بھی وہ اپنے اپنے اداروں میں سب لیڈ کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سب سے اچھے دل والے اور محبت کرنے والے، وہ چاہے گجرانوالہ سے اعجاز صاحب ہوں، چاہے وہ تسلیم تعظیم ہوں، ماریہ ہوں، مزنہ ہوں، ہماری ٹیم کے جتنے سعدیہ سے لے کے جو سوشل ورک کی تھی انچارج، اس کا نام تھا سے تھی، اور عقیلہ اس کا نام تھا۔ اچھا، یہ ساری بچیاں اللہ ان کو اپنی اپنی زندگیوں میں ان ساری والنٹیئرزم پہ خوشی دے اور کامیابی دے۔ آخری بات وہ یہ کہ اسی حدیث میں جہاں ساتھ سے بات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ قیامت کے دن جس نے 2 لڑکیوں کی اچھی تربیت کی ہوگی وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں۔ تو میں بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں، اندر تو کہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت نصیب ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ جس کی زندگی میں آپ کچھ والنٹیئرزم کرتے ہیں، ہمیشہ بڑے خیال کے ساتھ، بڑے آئیڈیا کے ساتھ، تو وہاں آپ کو اجر بھی بڑا ملتا ہے، ورنہ چھوٹے موٹے اجر تو اللہ یہیں بھگتا کے فارغ کر دے گا، اور یہ ایک کمزور والنٹیئرزم ہوگا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔